ओह सॉरी इमरान साहब, आपकी ज़हानत का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। सदीकी ने कहा, मुकाबले की बात छोड़ो, ज़हानत का मुकाबला हमेशा वही जीतते हैं जो ज़हीन नहीं होते, इसलिए कि वो मुकाबले के बारे में नहीं सोचते बल्कि आगे बढ़ जाते हैं और ज़हीन आदमी पीछे रह जाता है। चूँकि हम वहीं वेस्ट फील्ड में थे, इसीलिए ताकि सीक्रेट सर्विस की तवज्जो वहीं हो सकती है, वो यहाँ कैसे अस्पताल की तरफ आ सकते थे। लेकिन अब तुमने जूली से बात की है और उन्हें इल्म हो गया होगा कि तुम सराग में हो, तो लामहला वो सारी कार्रवाई यहीं करेंगे और हो सकता है कि अब तक कर भी चुके हों। इमरान ने कहा तो सदीकी बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। ओ वाकई हमसे हमाकत हुई है कि हमने ख्याल ही नहीं रखा। सदीकी ने कहा, हम जाते हैं, तुम इमरान साहब के पास रुको, जोहान ने उठते हुए कहा। और फिर वो दोनों तेज़ी से बैरूनी दरवाजे से बाहर चले गए। देखो सदीकी, सूरत हाल बेहद पेचीदा है, जबकि तुम इसे बड़े सादा से अंदाज में ले रहे हो। क्रिस्टोफर अहमक था जो सबके हाथमे के लिए बाकायदा प्लानिंग करता रहा, लेकिन लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज रॉबिन्सन अहमक नहीं है। वो डायरेक्ट एक्शन का कायल है और उसने मुझे और जूलिया को जिस अंदाज में झटका दिया है, इससे ये मालूम होता है कि वो सोचने समझने के चक्रों में नहीं पड़ता। इमरान ने कहा, लेकिन इससे हमारे मिशन में क्या रुकावट आएगी? हमें स्पेशल रास्ते का इल्म है, हम इस स्पेशल रास्ते से अंदर दाखिल होंगे और सबका खात्मा करके इस लेबॉर्ट्री को तबाह करके वापस आ जाएंगे। हम होटल में जाएंगे ही नहीं। फिर सदीकी ने कहा, क्रिस्टोफर की लाश तो मिल ही चुकी होगी। इमरान ने कहा तो सदीकी ने इस बात में सर हिला दिया, और तुमने लाजमन उस पर जिस अंदाज में तशद्दुद करके उसे मालूमात मुहैया की होंगी, इस बारे में भी उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा। इमरान ने कहा, ज़ाहिर है, सदीकी ने कहा, और वो ये लोग भी जानते होंगे। क्रिस्टोफर लेबॉर्ट्री के स्पेशल रास्ते और अंदरूनी हिफाजती निज़ाम के बारे में सब कुछ जानता था। इमरान ने कहा, जी हाँ। सदीकी ने कहा, और इसके बावजूद तुम अपने साथियों समेत इस तरह वहाँ जा रहे थे जैसे तफरीह करने जा रहे हो। क्या वो स्पेशल रास्ते पे तुम्हारे लिए बाजों और फूलों से तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे? इमरान का लहजा यकलहर सर्द हो गया। आई एम वेरी सॉरी इमरान साहब, वाकई इस पहलू के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। सदीकी ने शर्मिंदा से लहजे में कहा, इसके बावजूद इन 4 स्टार्स ने तुम्हें चीफ बना रखा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, आपके होते हुए और किसी का चिराग जल सकता है, मगर मुझे मालूम है कि सदीकी बेहतरीन चीफ है। नुमानी ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, वाकई हमसे गलती हो रही थी, लेकिन बहरहाल हमने मिशन तो मुकम्मल करना है। फिर ऐसा है कि हम इस इम्पीरियल होटल के हुई बमों से उड़ा दें, इस तरह लेबॉर्ट्री तक पहुँचने का कोई रास्ता तो बहरहाल मिल ही जाएगा। सदीकी ने कहा, जब तक तुम रास्ता तलाश करोगे, पुलिस वहां पहुंच जाएगी। लेबॉर्ट्री का हिफाजती निज़ाम अंदर होता है, बैरूनी तरफ से भी नहीं रहेगा। इमरान ने कहा, तो फिर आप ही बताएं कि आपने वाकई सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? सदीकी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मैंने नहीं, तुमने बंद कर रखे हैं। हालांकि रास्ता तो बिल्कुल साफ और सीधा सा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा? सदीकी ने चौंक कर पूछा। जूली वहाँ शुरू से मौजूद है, उसे लेबॉर्ट्री के बारे में हर बात का इल्म होगा, और उसे यकीनन ऐसे रास्ते का भी इल्म होगा जिसका इल्म रॉबिन्सन या क्रिस्टोफर को भी नहीं होगा। और जहाँ तक मैं समझा हूँ, जूली को इस लेबॉर्ट्री से कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना वो मुझे और जूलिया को भी यहाँ अस्पताल ना भिजवाती और तुम्हें हमारे बारे में ना बताती। इसीलिए उसने आसानी से ऐसा रास्ता पूछा जा सकता है जिससे मिशन मुकम्मल किया जा सके। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब, साकिया सीक्रेट सर्विस का क्या होगा? सदीकी ने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बराह रास्त वहाँ मत जाओ। इमरान ने कहा तो सदीकी ने इस बात में सर हिला दिया। रॉबिन्सन लंबे कद और दरमियाने जिस्म का आदमी था। वो लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज था। वो इस वक्त एक कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें सामने मेज़ पर रखी हुई एक मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी, जिस पर 4 खाने बने हुए थे, और चारों खानों में लेबॉर्ट्री के अंदरूनी मनाजर नजर आ रहे थे। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक दरमियाने कद लेकिन कदरे फैले हुए जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। तो रॉबिन्सन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा मशीन की तरफ देखने लगा, क्योंकि आने वाला उसका असिस्टेंट ब्रोक था। बास, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी एजेंट हलाक होने के बावजूद बच गए हैं, ब्रोक ने कहा। तो रॉबिन्सन बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे के अज़लात यकलहत खींचते गए थे। क्या कह रहे हो? मार्टी और डेविड दोनों ने बताया है कि उनके जिस्मों में बेशुमार गोलियां उतार दी गई हैं, फिर वो कैसे बच सकते हैं? रॉबिन्सन ने कहा। जूली ने उन्हें यहाँ जिंदा देखकर यहाँ से अपनी स्पेशल एम्बुलेंस में उन्हें कांसिंग भिजवाया, जहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए वो सराह के नेशनल अस्पताल में शिफ्ट कर दिए गए, और अब भी उनकी हालत ना सिर्फ खतरे से बाहर है बल्कि वो वहाँ से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, ब्रोक ने कहा। तो रॉबिन्सन के चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। ओ वेरी बैड, मैं तो समझा था कि पुलिस से बचने के लिए जूली ने ये कार्रवाई की है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो बच गए हैं तो फिर तो मामला ज़्यादा सीरियस है। लेकिन तुम्हें इस सारी तफसील का इल्म कैसे हुआ? रॉबिन्सन ने कहा, साकिया सीक्रेट सर्विस की एजेंट जूली ने जैनी को फ़ोन किया और उससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तफसील मांगी। तो उसने बताया कि माइकल और मार्गरेट नामी दोनों एजेंट्स नेशनल अस्पताल के कमरा नंबर 12 में हैं और उनकी हालत अब कदरे बेहतर है, जबकि बाकी 4 एजेंटों को हलाक कर दिया गया है और उनकी लाशें भी जलाकर राख कर दी गई हैं, ब्रोक ने कहा। तो इस तरह तुम्हें मालूम हुआ कि ये दोनों एजेंट अभी जिंदा हैं? रॉबिन्सन ने कहा, हाँ, लेकिन बास वो चारों अफराद जिन्हें हलाक किया गया था, लाशें तो जूली ने हमें नहीं दिखाई, ब्रोक ने कहा। तुमने खुद ही तो कहा है कि उसने जैनी को बताया है कि लाशें जलाकर राख कर दी गई हैं, और तुम्हें मालूम तो है कि इन मामलात में वो बेहद तेज़ है। लेकिन अब मसला इन 2 एजेंटों का है और उनका फौरी खात्मा ज़रूरी है।
اس کے بعد ہی ہم اطمینان سے کام کر سکیں گے۔ رابنسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ اصلاحیت سیکرٹ سروس کی جینی ان کا خاتمہ کر دے گی۔ بروک نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں؟ رابنسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ جولی کو کہا جائے کہ وہ اس سے جینی سے متعلق بات کرے۔ بروک نے کہا تو رابنسن نے اس بات میں سر ہلا کر سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایمپیریل ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، رابنسن بول رہا ہوں، ریڈ کلب سے جولی سے بات کراؤ۔ رابنسن نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہلو جولی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی، رابنسن بول رہا ہوں، جولی تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے دونوں ایجنٹ جن پر میں نے حملہ کرایا تھا بچ گئے ہیں۔ رابنسن نے تیز لہجے میں کہا، بتانے کی ضرورت اسی لیے میں نے نہیں سمجھی کہ وہ شدید زخمی تھے، اسی لیے تو وہ حرکت کرنے سے بھی معذور تھے۔ جولی نے کہا، بہرحال زندہ تو تھے، تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لیبارٹری اسرائیل کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ رابنسن نے تلخ لہجے میں کہا، میرے ساتھ اپنا لہجہ ٹھیک رکھا کرو رابنسن، رسالڈن کی بات اور تھی، لیکن تمہاری میری نظروں میں وہ حیثیت نہیں ہے اور میں یہاں اسرائیل کے مفادات کی نگران بھی ہوں۔ جولی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے یہ کہہ رہی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اگر میں اسرائیلی حکام کو تمہارے بارے میں یہ اطلاع دے دوں کہ تم نے پاکیزائی ایجنٹوں کو بچایا ہے تو تم جانتی ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا؟ رابنسن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، بے شک اطلاع دے دو، میں نے ہوٹل کی ساکھ بھی بچانی ہے، ورنہ پولیس کو بھی معلوم ہو جاتا کہ لیبارٹری ہوٹل کے نیچے ہے، پھر صرف پاکیزہ سیکرٹ سروس ہی نہیں، تمام سپر پاورز کے بھی ایجنٹ یہاں چڑھ دوڑتے۔ جولی نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو جولی، ہمیں آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اصلاحیت سیکرٹ سروس کی جینی کو ان ایجنٹوں کے بارے میں بتایا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا اس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے یا نہیں۔ رابنسن نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کرتی ہوں، تو مجھے 10 منٹ بعد فون کرنا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ تو رابنسن نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کا چہرہ بدستور غسیلا تھا۔ باس، اس جولی کو سبق سکھانا چاہیے، بروک نے کہا، وہ اسرائیلی ایجنٹ بھی ہے بروک، اسی لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ رابنسن نے کہا، ہوتی رہے، اسرائیل کے پاس ایجنٹوں کی کمی نہیں ہے، اس کی بجائے کوئی اور آ جائے گا۔ بروک نے کہا، ان پاکیزائی ایجنٹوں کا خاتمہ ہو جائے پھر کچھ سوچیں گے۔ رابنسن نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر 10 منٹ بعد اس نے جولی سے رابطہ کیا۔ رابنسن بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ رابنسن نے کہا، وہ دونوں ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور جینی اور اس کے سیکشن کے آدمی انہیں سراغ میں تلاش کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ ملے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جولی نے کہا، لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ شدید زخمی ہیں، پھر انہیں ڈسچارج کیوں کر دیا گیا اور وہ کہاں گئے ہوں گے؟ رابنسن نے کہا، ویسے عجیب اور حیرت انگیز خبر ملی ہے کہ وہاں ہسپتال میں 4 افراد پہنچے اور وہ ان دونوں سے ملے، پھر انہوں نے ڈاکٹر کو کہہ کر انہیں ڈسچارج کرایا اور اپنے ساتھ لے گئے، حالانکہ ان کے 4 ساتھیوں کو تم نے ہلاک کر دیا تھا اور ان کی لاشیں تک جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ جولی نے کہا، ہاں، 0 پوائنٹ پر میں نے ایسا کیا تھا، ہو سکتا ہے یہ اور لوگ ہوں۔ رابنسن نے کہا، ہاں ہو سکتا ہے۔ جولی نے کہا، تو اب مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ دونوں ایجنٹ یا ان کے 4 ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں؟ رابنسن نے کہا، جینی کو میں نے کہہ دیا ہے اور جیسے ہی وہ انہیں ہلاک کرے گی مجھے اطلاع کر دے گی اور میں تمہیں اطلاع دے دوں گی۔ جولی نے جواب دیا، اوکے شکریہ۔ رابنسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس، معاملات گڑبڑ ہیں، اچانک بروک نے کہا، تو رابنسن بے اختیار چونک پڑا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ رابنسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس، یہ 4 آدمی وہی ہیں جو بقول آپ کے ہلاک ہو چکے ہیں، ورنہ اور لوگ یہاں سلاکیہ میں اتنی جلدی نہیں آ سکتے۔ بروک نے کہا، لیکن وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں۔ پھر رابنسن نے کہا، میرا خیال ہے باس کہ ایسا نہیں ہوا، آپ نے 0 پوائنٹ پر بلاسٹنگ رینج فائر کیا تھا اور اس طرح آپ کا خیال ہے کہ وہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ بروک نے کہا، ہاں، تم جانتے تو ہو کہ بلاسٹنگ رینج کس قدر وسیع اور طاقتور ریز ہوتی ہے، اور 0 پوائنٹ پر رسالڈن نے خصوصی طور پر نصب کرائی تھی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اسے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ رابنسن نے کہا، لیکن باس، کرسٹوفر کے آدمیوں کی وہاں سے جو لاشیں ملی ہیں وہ تو جلی ہوئی نہیں ہیں۔ بروک نے کہا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ رابنسن نے کہا، آپ جولی سے پوچھ لیں، اس نے انہیں خود دیکھا تھا۔ بروک نے کہا، او، اس کا مطلب ہے کہ بلاسٹنگ رینج فائر نہیں ہوا؟ کیوں؟ ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن یہاں مشین پر تو اس کے بلاسٹ ہونے کا سگنل آ گیا تھا۔ رابنسن نے کہا، ہاں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے بلاسٹ نہیں ہوا، ورنہ کرسٹوفر کے آدمیوں کی لاشیں بھی جل کر راکھ ہو جاتی۔ بروک نے کہا، تم نے پہلے تو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ رابنسن نے کہا، مجھے پہلے اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا، یہ تو جینی کی بات سن کر خیال آیا ہے کہ ہسپتال میں 4 افراد پہنچے تھے۔ بروک نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بے حد محتاط رہنا پڑے گا، یہ لوگ کسی بھی لمحے یہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ رابنسن نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی اسپیشل وے سیل کر دیا ہے اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے لیبارٹری میں آنے کا اور اسے تباہ کرنے کا۔ بروک نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پھر بھی ہوشیار رہنا پڑے گا۔ رابنسن نے کہا، تو بروک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جینی کار میں سوار تیزی سے ویسٹ فیلڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، عقبی سیٹ پر جینی موجود تھی، جبکہ کار کے پیچھے ایک بڑی جیپ تھی جس میں اس کے سیکشن کے 6 افراد موجود تھے۔ جینی نے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے والے دونوں زخمیوں کو پورے سراغ میں تلاش کرایا تھا، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چل سکا تھا، اسی لیے اب اس نے سوچا تھا کہ وہ جولی سے اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جولی کو لازماً لیبارٹری کا علم ہوگا، کیونکہ وہ سلاکیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی ایجنٹ ہے، اور پھر وہ لیبارٹری کے گرد خفیہ محاصرہ کرے گی اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا دوسرا گروپ جیسے ہی وہاں پہنچے گا وہ ان کا خاتمہ کر دے گی۔
کیونکہ سراغ جیسے وہ بڑے شہر میں تو انہیں تلاش نہ کر سکتی تھی مادام کیا براہ راست امپیریل ہوٹل جانا ہے یا ڈرائیور نے کہا کیا مطلب؟ جینی نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کار پہلے روک دی جائے اور آپ پیدل چلی جائیں گی۔ ڈرائیور نے کہا نہیں سیدھے ہوٹل چلو۔ جینی نے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار سائڈ روڈ پر مڑتی چلی گئی اور پھر ڈرائیور نے امپیریل ہوٹل کی عمارت کے سامنے لے جا کر کار روک دی۔ جیپ بھی کار کے پیچھے رک گئی۔ تم لوگ ہوٹل کے ہال میں جا کر کچھ کھاؤ پیو، مجھے کچھ دیر لگ جائے گی، جینی نے عقبی جیپ سے اترنے والے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہ چونکہ پہلی بار یہاں آئی تھی اس لیے اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایک گارڈ سے جولی کے آفس کے بارے میں معلوم کیا تو اسے آفس کے بارے میں بتا دیا گیا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھی آفس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ آفس کا دروازہ بند تھا اور باہر ایک مسلح آدمی موجود تھا۔ جینی کو دیکھ کر اس مسلح آدمی نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا اور جینی اندر داخل ہوئی تو سامنے میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر جولی موجود تھی۔ وہ فون کا ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی اور جینی کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے ریسیور کڈل پر رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جینی تم اور یہاں؟ جولی نے مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم سے کام پڑ گیا ہے، جینی نے مسافیہ کرتے ہوئے کہا۔ او مجھے فون کر دینا تھا، جولی نے کہا۔ فون پر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، جینی نے کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ جولی بھی میز کے پیچھے موجود کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا پینا پسند کرو گی؟ جولی نے کہا جو مرضی آئے پلا دو، جینی نے کہا تو جولی اٹھی اور سائڈ پر موجود ریک میں سے اس نے شراب کی ایک بوتل اٹھائی اور اس سب سے نچلے ریک میں موجود گلاسوں میں سے اس نے 2 گلاس اٹھا لیے اور پھر انہیں لا کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے شراب کی بوتل کھول کر دونوں گلاسوں میں شراب ڈالی اور پھر ایک گلاس اس نے جینی کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، جینی نے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ کیا کام ہے جس کے لیے تمہیں خود یہاں آنا پڑا ہے؟ جولی نے دوسرا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ ایجنٹ سراغ میں باوجود کوششیں دستیاب نہیں ہو سکی اور لامحالہ وہ لیبارٹری پر حملہ کریں گے، جبکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے تاکہ میں وہاں پہنچ کر ان کا خاتمہ کر سکوں۔ جینی نے کہا تو اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ جولی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم سلاکیہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی ایجنٹ ہو، اس لیے تمہیں لامحالہ معلوم ہوگا کہ لیبارٹری کہاں ہے، جینی نے کہا۔ تو جولی بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا جینی تو پھر میں نائف کو نہ بتا دیتی، وہ بیچارہ اس لیبارٹری کے بارے میں معلوم کرنے کے چکر میں پاکیزہ ایجنٹوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ جولی نے کہا دیکھو جولی، نائف مرد تھا اور مرد جب تم جیسی عورت کو دیکھے گا تو پھر اسے بھلا کس بات کا ہوش رہتا ہوگا اور تم نے اسے بھی لازماً یہی بات کہی ہوگی اور اس نے تم پر اعتبار کر لیا، لیکن میں عورت ہوں اس لیے میں نے تو بہرحال معلوم کرنا ہے۔ تم میری دوست بھی ہو، پھر سلاکیہ اور اسرائیل دونوں کے مفادات میں یہ بات شامل ہے کہ لیبارٹری کی حفاظت ہو سکے اور ان پاکیزہ ایجنٹوں کا خاتمہ ہو سکے، اس صورت میں تمہیں کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، جینی نے کہا۔ تو جولی بے اختیار ہنس پڑی۔ تم تقریر اچھی کر لیتی ہو جولی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے، جولی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے میں نے تمہاری بات مان لی، اب میں ہوٹل میں رہوں گی، تو کیا تم مجھے کوئی کمرہ نہیں دے سکتی جہاں میں کچھ دیر آرام کر لوں؟ جینی نے کہا۔ او پورا ہوٹل تمہارے لیے حاضر ہے، جولی نے کہا۔ تو پھر آؤ اور ہوٹل کا سب سے اچھا کمرہ مجھے دکھا دو، جینی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ میں سپروائزر کو بلا کر تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں، جولی نے کہا۔ او نہیں، میں اس میں کچھ تبدیلیاں کراؤں گی جن کا میں دوسروں سے کچھ پتہ نہیں کروانا چاہتی، جینی نے کہا۔ اچھا چلو، جولی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں آفس سے نکلی اور ایک راہداری میں گھوم کر وہ ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ آگے جولی تھی جبکہ جینی اس کے پیچھے تھی۔ جولی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، جینی بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ دیکھو کیسا کمرہ ہے، جولی نے کہا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اسی لیے باہر کا شور کمرے میں سنائی نہیں دیتا، جینی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ کیا کیا تبدیلی کی ضرورت ہے، جولی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلہت چیختی ہوئی اچھل کر نیچے قالین پر جا گری۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ جینی کی لات حرکت میں آئی اور کن پٹی پر ضرب کھاتی ہوئی جولی ایک بار پھر چیختی ہوئی نیچے گری اور ساکت ہو گئی۔ تم مجھ سے زیادہ اونچے اڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اب دیکھوں گی کہ تم کیسے زبان نہیں کھولتی، جینی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جھک کر جولی کو اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک پردہ اتارا اور اس کی رسی بنا کر اس نے جولی کو اس رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ دوسرے لمحے اس نے جولی کے گالوں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے یا پانچویں زوردار تھپڑ پر جولی چیختی ہوئی ہوش میں آ گئی تو جینی پیچھے ہٹی اور سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ جولی نے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کہا۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ تم شرافت سے مجھے بتا دو گی، لیکن تم مجھے احمق بنانے کی کوشش کیا، میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم احمق ہو یا میں، جینی نے جیکٹ کی جیب سے ایک تیز دار خنجر نکالتے ہوئے کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، یہاں میری حیثیت کیا ہے؟ جولی نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے جینی اٹھی اور خنجر ہاتھ میں پکڑے وہ جولی کی کرسی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں کہ بتا دو ورنہ، جینی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، جولی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے یکلہت انتہائی کربناک چیخ نکلی، کیونکہ جینی کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوما تھا اور جولی کے گال کی نوک نے ایک لمبا سا نشان ڈال دیا تھا۔ میں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں گی، جلدی بتاؤ، جینی نے رک کر چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، بتاتی ہوں، مت مارو، بتاتی ہوں، جولی نے کہا۔ سچ بتاؤ، سچ، جینی نے گراتے ہوئے کہا۔ لیبارٹری سی ہوٹل کے نیچے ہے، جولی نے کہا۔ تو جینی بے اختیار اچھل پڑی۔ تم پھر جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جینی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جولی نے کہا۔
کیا تم اسے کنفرم کرا سکتی ہو؟ جینی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، جولی نے جواب دیا، کراؤ۔ جینی نے کہا، فون کا ریسیور اٹھاؤ، میں نمبر بتاتی ہوں، وہ نمبر ڈائل کرو، تمہارا لیبارٹری سے رابطہ ہو جائے گا، سیکیورٹی انچارج رابنسن ہے، تم میرا تعارف کروا دینا، وہ تمہیں کنفرم کر دے گا۔ جولی نے جواب دیا اور ساتھ ہی نمبر بتا دیے۔ جینی نے ساتھ ہی میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں اسلا کی سیکرٹ سروس کی چیف ایجنٹ جولی بول رہی ہوں، آپ کون بول رہی ہیں؟ جینی نے کہا، آپ کو یہ نمبر کس نے دیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جولی نے۔ جینی نے جواب دیا، جولی سے میری بات کراؤ، دوسری طرف سے کہا گیا تو جینی نے ریسیور جولی کے کان سے لگا دیا۔ جولی بول رہی ہوں، یہ تم نے واقعی جینی کی بات کی ہے جو سیکرٹ سروس کی رکن ہے؟ جولی نے کہا، لیکن یہ کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ کنفرم کرنا چاہتی ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے؟ جولی نے کہا، ہلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ جینی نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، میرا نام رابنسن ہے اور میں سیکیورٹی انچارج ہوں۔ رابنسن نے کہا، یہ لیبارٹری کہاں ہے؟ جینی نے پوچھا، ہوٹل ایمپیریل کے نیچے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکیشیا میں جو ہسپتال میں تھے آپ نے ٹریس کر لیے ہیں یا نہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ جینی نے چونک کر پوچھا، مجھے جولی نے بتایا تھا۔ رابنسن نے کہا، نہیں، وہ وہاں نہیں مل سکے، اسی لیے میں نے سوچا کہ لیبارٹری کے گرد نگرانی کروں، وہ لوگ بہرحال یہی ہوں گے۔ جینی نے کہا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے مس جینی، لیبارٹری کا نظام ایسا ہے کہ وہ لوگ کسی صورت بھی اسے تسخیر نہیں کر سکتے۔ رابنسن نے کہا، بہرحال یہ میری ڈیوٹی ہے اور یہ کام میں نے کرنا ہے، جینی نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھی اور اس نے جولی کی رسیاں کھول دیں۔ آئی ایم سوری جولی، لیکن اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی، جینی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس عمارت کے باہر پہنچ گئی جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ شاید اندر ہال میں گئے ہی نہیں تھے۔ لیبارٹری اسی ہوٹل کے نیچے ہے اور اس کا علم یقیناً پاکیشیائی ایجنٹوں کو بھی ہو چکا ہے، اسی لیے وہ لازماً یہاں ریڈ کریں گے۔ اس لیے اب ہم نے اس ہوٹل اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی بھرپور نگرانی کرنی ہے اور جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تم نے اسے گولی سے اڑا دینا ہے۔ سب نے 2 شفٹوں میں کام کرنا ہے تاکہ 24 گھنٹے نگرانی ہو سکے۔ اپنا سامان اور اسلحہ نکال لو، اب ہم نے آپریشن مکمل ہونے تک اسی ہوٹل میں رہنا ہے، جینی نے کہا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کار اور جیپ سے سامان کے بیگ نکالنے شروع کر دیے۔ مادام آپ اپنے کمرے میں باقاعدہ آفس قائم کر لیں، ہم آپ کو باقاعدگی سے رپورٹیں دیتے رہیں گے، اس کے اسسٹنٹ مارک نے کہا۔ تو جینی نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد سب جولی کی مدد سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ جینی نے ایک کمرے کو اپنے آفس کے طور پر تیار کرا لیا تھا اور باقاعدہ ساتھیوں سے رپورٹیں لینے کے لیے خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر بھی منگوا لیا تھا۔ تمہیں ویسے تکلیف کرنے کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ لیبارٹری تو ویسے ہی ناقابل تسخیر ہے، جولی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوگی، لیکن پاکیشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ بھی تو کرنا پڑے گا، جینی نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال اور کوئی کام میرے ذمہ ہو تو بتا دو، جولی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس کافی ہے، البتہ ایک کام کرنا، اگر تمہارا رابطہ پاکیشیائی ایجنٹوں سے کسی بھی سطح پر ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دینا، جینی نے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں اسلاقیہ کی وفادار ہوں، پاکیشیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جولی نے جواب دیا۔ تو جینی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اور جولیا کار کی ایک بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی اور اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ سیٹ پر ہاور بیٹھا ہوا تھا اور دوسری کار کی ڈرائیونگ سیٹ جوہان کے پاس تھی، جبکہ نعمانی سائیڈ سیٹ پر موجود تھا اور رقبی سیٹ کے نیچے سے اسلحے کے بھرے ہوئے 2 تھیلے پڑے تھے جن پر کمبل ڈال دیا گیا تھا۔ دونوں کاریں ہنسی تیز رفتاری سے سراغ سے باہر جانے والے راستے پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ کہیں کوئی پبلک فون بوتھ نظر آئے تو کار روک دینا، اچانک عمران نے کہا۔ تو صدیقی اور ہاور دونوں چونک پڑے۔ کیوں؟ صدیقی نے بے اختیار ہو کر کہا۔ اس لیے کہ میں نے فون کرنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہاور اور جولیا دونوں بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ صدیقی کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا مطلب تھا کہ یہ اچانک آپ کو کیسے خیال آ گیا؟ صدیقی نے کہا۔ خیال آتا ہی اچانک ہے، پہلے اخبار میں اشتہار تو نہیں دیا جاتا کہ فلاں وقت فلاں خیال آئے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کار کہکہوں سے گونج اٹھی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں کار روک دوں گا، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیکی کا کام کرو گے؟ عمران نے جواب دیا۔ صدیقی ٹھیک ہی تو پوچھ رہا ہے، تم نے کسے فون کرنا ہے؟ جولیا نے صدیقی کے چہرے پر ابھر آنے والے شرمندہ سے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک خاتون ہے جس کی آواز بے حد شیریں اور لہجہ مترنم ہے، اس سے بات کرو تو باقی سارا دن طبیعت خوشگوار رہتی ہے، عمران نے کہا۔ اس بیچارے کو تمہارے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، تمہاری آواز سنتے ہی وہ تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صدیقی اور ہاور دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اسے معلوم ہے کہ میں ابھی تک کنوارا ہوں اور یہ ایسا ہے جس پر سینکڑوں خاندان مجھے جاب دینے کے لیے تیار ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جاب کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید عمران کی بات کا درست طور پر مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ شادی بھی ایک جاب ہی ہے، لیکن ساری عمر کرنا پڑتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ایک فون بوتھ آ رہا ہے، اچانک صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار ایک فون بوتھ کے قریب روک دی۔ تو عمران کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا، جبکہ اس کے ساتھی کار ہی میں بیٹھے رہے۔ دوسری کار بھی ان کے پیچھے رک گئی تھی۔ عمران نے جیب سے سکے نکالے اور فون بوتھ میں ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایمپیریل ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، سراغ سے جولی سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جولی بول رہی ہوں، چند لمحوں بعد جولی کی آواز سنائی دی۔
جولی میں مائیکل بول رہا ہوں، تم نے مجھے اور میرے ساتھی کو جس طرح سرا کے ہسپتال پہنچایا اور ہماری جانیں بچانے کے لیے جو کوشش کی ہے اس کے لیے میں تمہارا دلی طور پر مشکور ہوں۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے، عمران نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری زندگی تھی کہ تم بچ گئے، لیکن اب میرا مشورہ ہے کہ اب تم واپس چلے جاؤ، ورنہ ضروری نہیں کہ دوسری بار بھی تمہیں چانس مل سکے، جولی نے کہا۔ میں تمہارے احسان کے بدلے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارا ہوٹل چھوڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ لیبارٹری تباہ تو ہوگی، لامحالہ ہوٹل بھی ساتھ تباہ ہو جائے گا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جولی کے تندیہ انداز میں ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں سنا تو میں نے بہت تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس واقعی مسحوروں کا ٹولہ ہے۔ تم اور تمہاری ساتھی عورت شدید زخمی ہے، تمہارے چاروں ساتھی بھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ لیبارٹری تباہ کر دی جائے گی۔ ویسے لیبارٹری کا حفاظتی نظام علیحدہ ہے اور اسے کسی بھی طرح بریک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو سلاکیہ سیکرٹ سروس کی ایجنٹ جینی اپنے سیکشن سمیت یہاں پہنچ چکی ہے، اسی لیے تم دونوں اگر ہوٹل تو کیا ہوٹل کے گرد بھی کہیں نظر آئے تو دوسرا سانس نہیں لے سکو گے۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ واپس چلے جاؤ اور اپنی زندگی بچ جانے کا شکر ادا کرو، جولی نے کہا۔ او اس قدر انتظامات، پھر تو واقعی واپس جانا پڑے گا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ فون بوتھ سے باہر آیا اور واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ کس سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ صدیقی نے پوچھا۔ جولی سے میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس کی وجہ سے میری اور جولیا دونوں کو نئی زندگیاں ملی ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی جولی نے ہمیں سراغ کے بڑے ہسپتال پہنچا کر احسان کیا ہے، میری طرف سے بھی شکریہ ادا کر دینا تھا، جولیا نے کہا۔ کر دیا ہے، اس نے ایک مشورہ بھی دے دیا ہے، عمران نے کہا۔ کیا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ اس نے مشورہ دیا ہے کہ ہم واپس پاکیزہ چلے جائیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ مشورہ کیوں دیا ہے تو اس نے بتایا کہ سلاکیہ سیکرٹ سروس کی ایجنٹ جینی اپنے سیکشن سمیت ہوٹل پہنچ چکی ہے اور ہوٹل اس کے گرد و نواح کے علاقے میں ان کی نگرانی جاری ہے، اس لیے جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہ ہمیں گولیوں سے اڑا دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ لیبارٹری کا حفاظتی نظام علیحدہ ہے جو ناقابل تسخیر ہے، عمران نے کہا۔ او تو نئی ایجنٹ وہاں پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے، صدیقی نے کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ کیا ٹھیک ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی کے ساتھ ہی اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا، صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں خواتین سے نمٹنے کے طریقے آتے ہیں؟ عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے تو نہیں آتے، لیکن مس جولیا سے پوچھ لیں گے، صدیقی نے کہا۔ عمران نے جو کچھ کہا ہے اس پر غور کرو صدیقی، اور مجھے معلوم ہے کہ عمران نے فون اسی لیے کیا ہے کہ تازہ ترین حالات کے بارے میں معلوم کر سکے، اور اس نے معلوم کر لیا ہے کہ جینی اور اس کا سیکشن وہاں پہنچ چکا ہے، اسی لیے اگر ہم احمقوں کی طرح وہاں پہنچے تو چاروں طرف سے گھیر کر مار دیے جائیں گے، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کی بات درست ہے مس جولیا، لیکن مشن تو بہرحال مکمل کرنا ہے، صدیقی نے کہا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سوچنا عمران کا کام ہے، تمہارا نہیں، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ ارے صدیقی بھی چیف ہے، چاہے 4 سٹارز کا ہی صحیح، بہرحال چیف تو ہے، عمران نے کہا۔ میں نے محسوس کیا ہے عمران کے صدیقی اور اس کے ساتھی اس مشن میں اس انداز میں کام کر رہے ہیں جیسے یہ مشن صرف ان کی ذمہ داری ہو اور ان کی وجہ سے ہی ہم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اگر یہ ہمیں بتا دیتے کہ وہ 0 پوائنٹ پر کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں تو کم از کم ہم حفاظتی انتظامات ہی کر لیتے، اور اب بھی جبکہ تم نے جولی کی بتائی ہوئی بات انہیں بتا دی ہے، اس کے باوجود صدیقی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، جولیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ آئی ایم ویری سوری مس جولیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ اور عمران صاحب کہیں گے ہم ویسے ہی کام کریں گے، اصل میں 4 سٹارز کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے اس انداز میں کام کرنے کی، صدیقی نے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، چونکہ یہ بات واقعی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کے کرسٹوفر کے خلاف ایکشن کی وجہ سے عمران اور جولیا پر حملہ ہوا اور وہ ایک لحاظ سے یقینی موت سے بچ نکلے تھے۔